हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। मुल्क में पानी का बहरान सर पर खड़ा है। ख़ासी ख़बरें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि 50% से ज़ायद इस दफ़ा मुल्क में पानी की कमी होगी, 51% टू बी एग्जैक्ट। और इसके बारे में इजलास भी हो रहे हैं, इमरजेंसी मीटिंग्स भी हो रही हैं। पहले जिक्र करेंगे कुछ कराची का। यहाँ पर आपको पता है वाटर कमीशन भी बना था, चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने आकर के यहाँ बनाया था, उसके इजलास भी होते रहे। तो कल एक इजलास हुआ जिसमें जो यहाँ कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं खालिद शेख साहब, उन्होंने कहा कि एक शाह फैसल जो एरिया है एयरपोर्ट के नज़दीक, वहाँ पर एक हाइड्रेंट है। हाइड्रेंट वो जगह होती है जहाँ से पानी सप्लाई होता है टैंकर्स के थ्रू, और पंजाब में इनको ट्यूबवेल्स कहते हैं उस साइड पे, यहाँ पर उनको हाइड्रेंट कहा जाता है। वहाँ से जो पाइपलाइन से सारी पानी सप्लाई होता है टैंकर्स की जगह। वहाँ पर कुछ स्टेट डिपार्टमेंट्स के उन्होंने कहा कुछ रियासती इदारे के लोग आए और उन्होंने वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया। मुसल्ला आए और उन्होंने तशद्दुद भी किया। बल्कि वहाँ के जो इंचार्ज हैं खालिद फारूकी साहब पंपिंग स्टेशन के, उनकी एक ऑडियो भी सामने आई है। उन्होंने कहा है कि अब हमारे पास भी वो ऑडियो आ गई, तो पहले सुन लीजिए कि उन्होंने क्या कहा है। जिस वक्त ये काम हुआ, ये संडे की रात की बात है, इतवार की रात की, सुनिए। प्लीज़ एसी साहब, शकील साहब, एमडी साहब, अगर कोई भी मेरे सुन रहे हैं, इलाही भाई भुट्टो साहब, फ्यूचर लांडी हाइड्रेंट पे कोई लोग आए, उन्होंने बहुत बदतमीजी की है, पूरे स्टाफ को जगरमाल बनाया है। AEE हमारे खालिद फारूकी को बटों से मारा है, गाड़ी में डाल के लेके गए, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। कोई अगर सुने हमारी मदद करे, खुदारा हमारी मदद करें, प्लीज़ प्लीज़। जी, ये मैसेज सर्कुलेट हुआ। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD ने कल ये दावा किया कि भाई जनाब ऐसा हुआ है, और खालिद फारूकी साहब को साथ ले जाया गया। कुछ देर के बाद भी किया गया, थोड़ी देर के लिए। अच्छा, और ये वाटर कमीशन जस्टिस रिटायर्ड अमीर हानी मुस्लिम जी की सरबराही में कायम है। उसमें एक और भी कोई अगर फिर उन्होंने MD ने ये भी कहा कि जो कारसाज का जो हाइड्रेंट है पंपिंग स्टेशन, वो भी अब हमारे कब्जे से बाहर है, दूसरों का कब्जा है। अच्छा, कैसे ना हो, ये भी तो आप सोचें, क्योंकि ये एक इतनी कीमती वसाइल है, और कीमती से ये मतलब कि ज़रूरी है, मतलब लिटरली पैसे भी बनते हैं आपके। तो जैसे ही आप देखेंगे कि वाटर की सप्लाई कम होती जाएगी, एक नहीं 1000 माफिया इस पर बैठे होंगे। अच्छा, हाजी मुस्लिम की आपने बात की ना, 2016 में भी समाअत हुई थी, और वहाँ पर उन्होंने बेंच ने क्या ऑब्जर्व किया था कि KWSB खुद इलीगल वाटर हाइड्रेंट माफिया को पेट्रोनाइज कर रही है। आधे से ज़्यादा पंप्स आपके हाथ में ही नहीं है। तो अब वो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, अब जिसकी लाठी उसका हाइड्रेंट। ये आप सूरत हाल है, और ये मजीद बुरी होती जाएगी। ये हाइड्रेंट जो था, ये इसको अब सिर्फ कहा गया है कि सिर्फ PF बेस फैसल और उसको पानी सप्लाई करेगा, और शाह फैसल कॉलोनी या शहरियों तक ये नहीं जाएगा। तो उसमें जाहिर है ये बात कराची में किसी को सबको पता है कि पानी की किल्लत है। अच्छा, एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ एक और क्रिमिनल एक्ट हो रहा है। जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कल ही की समाअत में डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के सेक्रेटरी और कैंटोनमेंट बोर्ड के CEO उनको खूब झाड़ा, क्योंकि जो साहिल के साथ साथ रेस्टोरेंट्स हैं उनका सीवरेज डायरेक्ट समुंदर में जा रहा है। अच्छा, और समुंदर एक तरह से माहौलियाती रेप उसके साथ हो रहा है। तो खासे गुस्से में थे, और उन्होंने ये कहा कि अगर आपने अगले 2 महीने के अंदर सीवरेज पाइपलाइनें नहीं बिछाई तो हम ये रेस्टोरेंट्स जो हैं वो बंद कर देंगे। ये है। उन्होंने ये भी कहा कि DHA ने जो नए सेक्टर्स बनाने से पहले क्यों नहीं सीवरेज का बंदोबस्त किया, जिस पे जो DHA के वहाँ पे नुमाइंदा थे उन्होंने कहा कि नहीं 100% नहीं जा रहा। उन्होंने कहा भाई अगर आधा भी जा रहा है या 75% भी जा रहा है तो जा तो रहा है ना, आप इसको वो करें। और इनको ये भी कहा है ना कि मतलब ये भी 22 को भी एक समाअत हुई थी। दूसरी तरफ अलार्मिंग सिचुएशन जिसका आपने शुरू में इशारा किया था, 51% वाला, वो इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के ताज़ा तरीन आदाद शुमार हैं कि इस वक्त आबी ज़खायर में सिर्फ 2,20,000 क्यूसेक पानी रह गया है। एग्जैक्टली इसी साल इन्हीं तारीखों में 3,60,000 क्यूसेक पानी था, जो अब 2,20,000 रह गया। यानी
اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ پنجاب اور سندھ کو فصل کی بوائی کے لیے موقع پہ 51% پانی جو ملنا ہے اس کی قلت کا سامنا ہے جی جبکہ نہروں میں چونکہ آتا ہے اور سلو سلسلہ ہوتا ہے، نہروں میں اس وقت ضرورت کا جو پانی ہے صرف 35% پانی مہیا ہے، اور اگر ارسا کے مطابق گلیشیئرز جلد پگھلاؤ اور غیر معمولی مونسون سے حالات بہتر نہیں ہوتے تو پھر خریف کے بعد ربی سیزن بھی خطرے میں ہے۔ بالکل پنجاب میں ہدایت دی گئی ہے کاشتکاروں کے گنا نہ لگائیں، ہاں کیونکہ پانی بہت استعمال ہوگا، اور خاص طور پہ جنوبی پنجاب میں تو لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ جی آپ کپاس ہی لگائیں کیونکہ اس میں پانی کا استعمال نہیں ہوگا۔ پانی کی بات کریں، ایک آخری بات، تربیلا ڈیم مئی میں ڈیڈ لیول پر پہنچ گیا ہے۔ یہ 2004 کے بعد اس طرح کی سچویشن، ویسے زرار یہ جو مہینے ہوتے ہیں نا اس میں کم، اس میں بالکل یہ چونکہ خشک ہوتے ہیں روایتی طور پہ، اس لیے عموماً اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے، بالکل ہوتا ہے، ہاں لیکن اگر جولائی کے بعد بھی یہ صورتحال ظاہر رہے then it's alarming۔ yes exactly because منگلا and تربیلا both are at dead levels۔ ہاں لیکن اگر پانی نہیں آیا، بارشیں نہیں ہوئی، کلائمیٹ چینج منسٹری کے جو اسپوکس مین ہیں، کل میری ان سے بات بھی ہوئی، انہوں نے کچھ مجھے چیزیں بھی بھیجی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں یہ صورتحال ہے جبکہ ناردرن ایریاز میں جو ہے نا وہاں گلیشیئرز جس تیزی سے پگھل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 5000 نئی لیکس جو ہے بن چکی ہیں جو کہ بالکل برسٹ ہونے کے لیے، جو برسٹ ہونے کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوا، تھوڑی سی گرمی اور پڑتی ہے تو اگلے 15-20 دن میں وہ جو ہے وہ سپل اوور فلڈ ہو جائیں گی، فلیٹ ہو جائیں گی یا برسٹ ہو جائیں گی، پانی کی قلت دور ہو جائے گی، پانی کی قلت نہیں دور ہوگی، اچھا سیلاب آئے گا۔ سٹور بھی تو کرنا ہے نا سر، تو مشاہد اللہ صاحب نے اس کے اوپر بھی تو کچھ بات کی تھی، وہ ذرا بتائیں۔ میں تمہیں بتا دوں، جی سٹور کا، اچھا مجھے یہ سنیں، وہ یہ بھی کلائمیٹ چینج منسٹری کا ہی ہے۔ ویسے پاکستان اتنا نان سیریس ملک بھی نہیں ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ بجٹ میں ماحولیات کی بہتری کے لیے 8% ایلوکیشن، مشاہد اللہ جو وزیر ماحولیات ہیں، 8% بہت ایلوکیشن ہوتی ہے۔ اچھا لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں جس طرح کی موسمیاتی تبدیلیاں آئی ہیں، یہ بیسیکلی دوسرے جو امیر ملک ہیں ان کا جو کاربن کا جو ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے، تو اس کے اثرات کو، صرف اس کے اثرات کو کم کرنے اور کنٹرول کرنے کے لیے سالانہ $54 ارب چاہیے۔ اب پاکستان کے پاس تو یہ ممکن ہی نہیں، تو انہوں نے کہا ہے جی کہ امیر ممالک جو ہیں وہ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، تو ہماری تھوڑی مدد کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ چینی کمپنیوں سے ہم یہ بات کر رہے ہیں، ڈیم ویم تو یہاں سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں نا جی، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بڑے ٹینکس ہیں انڈر گراؤنڈ کہ ان کی تعمیر میں ہمیں مدد دے تاکہ جو سیلابی پانی آتا ہے اس میں سے تھوڑا سا تو ہم ذخیرہ کر سکیں۔ نہیں بالکل، یہ جو ابھی حال میں ہی نا ایک نیشنل واٹر پالیسی اناؤنس ہوئی ہے، تو اس میں سے اگر آپ کچھ پوائنٹس لیں تو ایک تو ظاہر ہے کہ دیکھیں سپلائی کا بھی مسئلہ ہے، لیکن زیادہ مسئلہ ہے ڈسٹریبیوشن اور ایفیشنسی اور سٹوریج کا، یہی بات تو دیر آئی درست آئی۔ 40% پانی جو کہ اویلیبل ہے وہ صرف اس لیے ضائع ہو جاتا ہے کہ ہماری نہروں کی اور کھالوں کی لائننگ نہیں ہے۔ بالکل صحیح بات، وہ مشرف کے دور میں ہوئی تھی، انہوں نے جو کھلوں کی صفائی وغیرہ کی تھی اور وہ ہوتی مطلب وہ ہوئی تھی، اس کے بعد دوبارہ سے نہیں ہوئی، لیکن اس ساری صورتحال میں اقوام متحدہ ہماری مدد کر رہا ہے، خاص طور پہ یہ جو جن جھیلوں کی بات کی ہے اور گلیشیئر میلٹنگ کی بات کی ہے، وہاں ایک فنڈ ہے جو اقوام متحدہ ہمیں دے رہا ہے، پیرنٹ کتنے میں دے رہا ہوگا، جتنے بھی دے رہا ہے بہرحال، لیکن یہ کہ ایٹ لیسٹ مطلب کلائمیٹ چینج منسٹری والوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ وہی آپ والی بات دیکھیں، ہم ٹاپ 5 انڈینجرڈ کنٹریز میں ہیں جس کو پانی کی شارٹیج کا سامنا ہے، اور 2025 تک یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پانی جو ہے پینے کا ضرورت کا پانی بھی نہیں ہوگا۔ یہ پاکستان کونسل آف ریسرچ اینڈ واٹر ریسورسز کا کہنا ہے۔ بقول ان کے 1990 میں ہم اس ملک میں آبی قلت کے دور میں داخل ہوئے، 2005 میں ہم آبی قحط کی لائن ہم نے عبور کر لی، اور 2025 میں ہم فارغ ہو جائیں گے بالکل اگر یہ حالات۔ اور جو کیپ ٹاؤن کا ہوا ہے، کیپ ٹاؤن، اچھا کیپ ٹاؤن میں یار، اچھا یہی تقریباً ہو رہا ہے جو یہاں ہو رہا ہے۔ میں پڑھا تھا کیپ ٹاؤن ڈے، اچھا ڈے زیرو آپ کو یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ وہ 1 سال پوسٹ پون ہو گئے ہیں، اچھا کیونکہ بارشیں ہو گئی ہیں جیسے یہاں پہ بھی ہونی ہے انشاءاللہ، تو ڈیمز اوپر ہو گئے ہیں۔ اچھا ڈے زیرو میں کیپ ٹاؤن میں ہوا کیا؟ جب پانی کی سپلائی بالکل کم ہو گئی تھی، اچھا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب ایک پیج پر آ جائیں، ایسا نہیں ہوا۔ جو امیر تھے، جو بااثر تھے، جو طاقتور تھے،
وہ تو زیادہ پیسے دے کے کر لے. جو کچی بستیوں میں رہ رہے تھے, جھونپڑیوں میں, ان کے ساتھ وہی حال ہو رہا ہے جو یہاں کراچی میں مچھر کالونی میں آپ سمجھے کہ ہو رہا ہے. نہیں تو آدھے سے زیادہ کراچی مچھر کالونی ہے. سٹریمز پہ باقاعدہ فوج لگا دی گئی تھی کہ بھائی کوئی پانی وہاں سے نہیں لے. اچھا آپ یہاں پہ بھی دیکھیں تو آدھا کراچی مچھر کالونی ہے جہاں, تو میں ان کی میں بات ہی نہیں کر رہا. اگر آپ جائیں کلفٹن, KDA, DHA میں, ہر گھر کے ساتھ ایک لان ہے. لان میں بھی کیا لگا ہوا ہے, صرف گھاس. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے نا کہ لان میں بس گھاس ہوتا ہے نا, درخت ورخت, ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے. جتنا پانی وہاں پہ ضائع ہو رہا ہے. اب میں تھوڑا سی مطلب اگر بالکل ہی اسمال اسکیل پر بات کروں تو ایک دفعہ جب آپ پانی ٹوائلٹ کو فلش کرتے ہیں یار, کتنا پانی اس میں ضائع ہوتا ہے کو پتہ ہے. ایک دفعہ پیشاب کرنے کے بعد, ایک دفعہ پیشاب کرنے کے بعد ایک گیلن میں تقریباً 4 لیٹر ہوتے ہیں. اگر 3.7 ٹیکنیکلی تو 4 کر دو, ٹھیک ہے. یہ جو پرانے ٹوائلٹس ہیں, ایک دفعہ آپ فلش کرو 3 سے 6 گیلن پانی, کوارٹر لیٹر صاف کرنے کے لیے, کوارٹر لیٹر صاف کرنے کے لیے اتنا ہوتا ہے. اچھا اس کے دیسی ٹوٹکے بھی ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ ایک جگ لے لو 1.5 لیٹر کی, اس کو اپنے کموڈ کی ٹینکی میں ڈال دو, کام آپ کا ہو جائے گا, پانی آپ کا ضائع نہیں ہوگا. شاور جو آپ لیتے ہیں, ہاں, اگر آپ صرف بالٹی کا استعمال کر لیں, جب آپ ایک شاور لیتے ہیں ٹپکلی 17 گیلن پانی 10 منٹ میں اس میں ہو جاتا ہے یار. لیکن اگر آپ بالٹی سے نہائیں تو آپ کا بہت کم خرچ ہوگا. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بالکل آپ کا بہت کم خرچ ہوگا. یا تو پھر آپ وہ کریں جو جاپانیوں نے کیا ہے, یہ آپ اس پہ اسکرین پہ بھی چل رہا ہے, 10 دفعہ یہ میں نے دکھائی ہے کہ ٹوائلٹ ہے, کموڈ ہے, کموڈ کے اوپر نلکا ہے, تاکہ وہ پانی ضائع نہیں ہو رہا. اچھا یہ جاپان میں کر رہے ہیں جہاں پہ ان کو کوئی ڈی سیلینیشن پلانٹ کا مسئلہ نہیں ہے. باس کیا کہا ہے انہوں نے کہ یار کہ اس کو DHA ڈی سیلینیشن پلانٹ, میں DHA میں ہی رہتا ہوں تو میں تو اپنی دکھ بھری کہانی سناؤں گا نا یار ڈی سیلینیشن پلانٹ کی. تمہارے یہاں ٹینکر آتا ہے یا سر ٹینکر؟ ہاں, مسلم صاحب نے بھی ایسے کہا کہ ایک زمانے میں نلکے پانی آتا تھا, اب ٹینکر سے آتا ہے. انہوں نے سیکٹری دفاع کو اور جوائنٹ سیکٹری کو اسی لیے بلایا ہے کہ جناب آپ جو ہے نا کہ یہ سیوریج کے علاوہ یہ ڈی سیلینیشن جو پلانٹ ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں کہ بھائی آپ نے کرنا ہے کہ نہیں کرنا. بچپن سے میرے خیال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پلانٹ ہے. بس کم از کم ہم 2012-2013 سے تو یہ سن رہے ہیں. آپ صرف گوگل پہ کریں DHA ڈی سیلینیشن پلانٹ اور نیوز کریں, ایک ہیڈ لائن میں خوشی ہے, ایک میں غم ہے, اور تیسرے میں آپ رونے لگ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایک بریک لیتے ہیں اور پھر بریک کے بعد ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ مزید بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بات ہو رہی تھی ڈی سیلینیشن پلانٹ کی, تو آپ کو میں خوشخبری سنانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب فائنانس منسٹر ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب نے اپنی بجٹ سپیچ دی تھی تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کچھ میگا پروجیکٹس ہم کراچی کو دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو K4 کی اناؤنسمنٹ کی, اور یہ تو ویسے پہلے ہونا تھا لیکن پھر کراچی کے حالات کچھ ایسے تھے. جب تک K4 امپلیمنٹ ہوگی تو تب تک واٹر کی جو ہماری ضرورت ہے وہ, انہوں نے بھی یہی بات کی ہے کہ K4 کا کراچی سے کیا تعلق ہے. ہاں چلے یہ بھی ایک چلے, لیکن ابھی تو بحریہ سمجھ تو آپ گئے ہوں گے, سمجھ ہم گئے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ شاید اگر ایک دو قطرے بھی مل گئے سر تو غنیمت ہی ہے نا. بہرحال لیکن کیونکہ K4 کا ایز سچ کچھ نہیں ہو رہا یا اس میں بہت ٹائم لگے گا, انہوں نے کہا کہ ہم تحفے میں آپ کو ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ بھی دیں گے, اور بس اب مطلب دودھ کی تو نہیں لیکن کم از کم نلکے سے پانی تو بہے گا, ٹھیک ہے. پھر ایک KWSB کے آفیشل کو بھی اسی سٹوری میں کوٹ کیا گیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خدا کا خوف کریں, یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے اور ہم پہلے بھی ان ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگے رہے ہیں. اچھا اب یہ جو آفیشل ہیں یہ دودھ, پانی, بھاپ ہر ایک چیز کے جلے ہوئے ہیں کیونکہ DHA ڈی سیلینیشن پلانٹ کی مثال آپ کے سامنے ہے. اگین میں کہہ رہا تھا آپ اس کو گوگل کریں, نیوز ہٹ کریں, 2013 سے ایسی خبریں آتی جا رہی ہیں. بڑی خوشخبری ہے جی, ایک ڈی سیلینیشن پلانٹ لگے گا, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اور بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ اس ڈی سیلینیشن پلانٹ نے روزانہ 14 ملین لیٹر فراہم کرنے تھے پینے کے پانی کے ساتھ. ہاں ٹینکر وینکر بھول جائیں. اچھا صرف پانی بھی نہیں سر, بجلی بھی ملنی تھی 94 میگا واٹس. لیکن ہوا کیا کہ جب وہ آن ہوا تو اس کی جو شافٹس ہیں وہ ہلنے لگ گئی اور پھر وہ ٹوٹ گئی. پھر اس کے بعد بلیم گیم شروع ہو گئی. DHA والے KWSP والے وہ کہہ رہے ہیں, KWSP والے کوجن DHA لمیٹڈ کے اوپر چڑھ گئے, وہ عدالت میں چلے گئے. اور اس وقت سے لے کے آج تک 14 ملین گیلن, کیا 14 بوند پانی کے نہیں. اور مجھے جو لگ رہا ہے نا کہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایک محلہ ہے, محلے میں پانی نہیں ہے,
جو ان کو پانی فراہم کرے گا نا وہ اس محلے کا دادا ہے پھر, اور وہی کر سکے گا جس کے ہاتھ میں بندوق ہے یا جس کے ہاتھ میں سوٹی. یہ ساری کچی آبادیاں بنی کیسے ہیں؟ جو زمین دے سکتا ہے وہی دادا ہے. تو اب جو پانی دے سکتا ہے نا وہی وہاں کا دادا ہے. بہرحال چلیں, یہ تو باتیں نہ ختم ہونے والی ہیں. تھوڑی سی اب ملک کی پوری ملک کی بات کر لیتے ہیں. حال میں ہی ایک نیشنل واٹر پالیسی اناؤنس ہوئی ہے. دیر آئی درست, یا درست آئی یا نہیں آئی اس پر ہم بات کریں گے. دیر آیت درست آیت. دیر آیت درست آیت, درست کا پتہ نہیں ہے سر, اس پر ہم حال ہی میں, اچھا ہمارے یہاں حال ہی میں پالیسی اناؤنس نہیں ہوتی, بے حال ہی میں ہوتی ہے. جب ہم بے حال ہوتے ہیں تب بننی تو بہت پہلے چاہیے تھی لیکن ابھی بھی بن گئی ہے, تو دیٹ از اے گڈ تھنگ. اس بریک کے بعد ہمیں جوائن کریں گے علی شیخ صاحب, سی او ہیں لیڈ پاکستان کی, اور لیڈ پاکستان کا بھی کافی ایک اہم کردار رہا تھا اس پوری واٹر پالیسی کو ڈرافٹ کرنے میں. لیکن یہ کہ پالیسی جب اناؤنس ہوتی ہے تو اس کے ساتھ وہ کوئی وہ آگے نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے, کیا ہونا. جتنے بھی آپ کے سوال ہیں میرے خیال وہ بلو پرنٹ ہے بیسیکلی, جو شیخ صاحب جو ہے میرا خیال ہے وہ ایکسپلین کریں گے. ویسے میری نظر سے بھی گزری واٹر پالیسی, اس کی پتہ ہے سب سے اچھی بات مجھے کیا لگی؟ مختصر ہے. 1000 پیج یہ نہیں ہے, مطلب آپ پڑھ سکتے ہیں. پڑھ سکتے ہیں. اسد دورانی کی کتاب کی 47-48 لیکن اس کا مطلب ہے کوئی نہیں پڑھے گا. بہرحال اس بریک کے بعد ہم علی شیخ صاحب سے ہی بات کرتے ہیں, کیونکہ کم از کم انہوں نے تو پڑھی ہے اور وہی ہمیں بتا سکیں گے کہ اس کے مین پوائنٹس کیا ہیں. کیا ہو ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے پانی کی قلت پر, اور سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان کی نیشنل واٹر پالیسی ہے کیا, اور اسی سوال کا جواب دینے کے لیے ہم نے طلب کیا ہے علی شیخ صاحب کو, جو چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے لیڈ پاکستان کے, جن کا کافی کردار رہا ہے پاکستان کی نیشنل واٹر پالیسی ڈرافٹ کرنے میں. شیخ صاحب ویلکم ٹو دی شو, تھینک یو فار جوائننگ اس. یہاں پہ بتا سکتے ہیں کہ جو مین پوائنٹس جو آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں جہاں پر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اس واٹر پالیسی میں, وہ کیا ہے؟ یہ بہت شکریہ مجھے موقع دینے کا. 2003 سے یہ پالیسی بن رہی ہے اور ہمیں 15 سال لگے ہیں اس کو بنانے میں. اس درمیان 18 امینڈمنٹ بھی اپروو ہوئی ہے, جس سے واٹر پالیسی فرملی پروونسز میں, واٹر سیکٹر جو ہے فرملی پروونسز میں شفٹ ہو گیا. براڈلی اسپیکنگ پالیسی از اے مکسچر آف پالیسی اینڈ ایکشن پلان اینڈ سم فائنینشیل کمٹمنٹس. جی, ایک حساب سے یہ ایک ایسا ہاتھی ہے جس کو آپ جہاں سے ہاتھ لگا کے دیکھیں آپ کو نظر آئے گا, کیونکہ اس میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز کا کنسنسس ڈیولپ کرنا تھا, تو جو ان کی خواہشات تھیں اس کو اپنایا گیا. تو ایز اے پالیسی یہ ایک شاید اتنا اسٹرانگ ڈاکومنٹ نہیں ہے, مگر اس ڈاکومنٹ کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ پاکستان کی ساری جو پولیٹیکل ٹرائبس ہیں اس نے ان کو سائن آف کیا ہے. اس کو عمران خان صاحب کی پارٹی نے سائن آف کیا ہے, اس کو بلاول بھٹو کی پارٹی نے سائن آف کیا ہے, اس کو نواز شریف صاحب کی پارٹی نے سائن آف کیا ہے, اب کسی اور میں وہ اس کو ایڈ کرتے ہیں, اور اس کو بلوچی نیشنلسٹ نے سائن آف کیا ہے. اس کے 33 آبجیکٹیوز ہیں, دیٹ مینز اس کو اپنی پرائورٹیز کا بھی نہیں پتا, وچ مینز اس کا جو سب سے بڑا جو پوائنٹ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جی اس کو امپلیمنٹ کرنے میں اب پروونسز کے پلانس کیا ہیں اور وہ کن ایشوز کو پرائورٹائز کرتے ہیں. دو چیزیں اس میں میں ایسی ذکر کرنا چاہتا ہوں, 2-4 چیزیں جن کا اس پالیسی میں ذکر نہیں ہے مگر وہ بڑی سینٹرل ہے. یہ افسانہ وہ ہے جن کا ذکر نہیں ہے اس کا برا مان جائیں گے. فار ایگزامپل پاکستان کا 40% سے زیادہ پانی جو ہے گلگت بلتستان سے آتا ہے, مگر اس کا پالیسی میں ذکر نہیں. پاکستان میں اس پالیسی میں ذکر کیا ہے انٹیگریٹڈ واٹر ریسورس مینجمنٹ کا, مگر اس نے گراؤنڈ واٹر کو سرفیس واٹر کے ساتھ کنجکٹیو یوز کے سینس میں کلیئر کنیکٹ نہیں کیا. اس نے فلڈز کو ویٹ لینڈ کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا, حالانکہ حکومت پاکستان بڑے عرصے سے کہہ رہی ہے کہ ہم انڈس کے ساتھ کچھ ایسے ویٹ لینڈ بنائیں گے جہاں پہ ایکسیس واٹر جو ہے سٹور کیا جا سکتا ہو, گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ میں بھی آئے اور فلڈ کی فیروسٹی کو بھی کم کرے. اس نے بہت امپورٹنٹلی پاکستان کے لاز کے تحت کسی کے پاس واٹر رائٹس نہیں, لینڈ رائٹس ہیں. جس کے پاس لینڈ رائٹس ہیں اس کو واٹر کو, گراؤنڈ واٹر کو ایکسیس کرنے کا رائٹ ملتا ہے. ان ادر ورڈز اگر 5 کنال آپ زمین خریدیں اور اس کے اوپر ڈرنکنگ واٹر کا ایک کمرشل پلانٹ لگا دیں تو یو کین ایکسٹریکٹ واٹر
حالانکہ آپ کے نیبرز کا گراؤنڈ واٹر وہ ڈپلیٹ ہو رہا ہوگا. تو پاکستان میں موسٹلی جو کمرشل واٹر کی ایکٹیویٹی ہے وہ اس لا کو ابیوز کرتی ہے کہ تھوڑی سی زمین خرید کے کمرشل پلانٹس کے تھرو اس کو ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. تو اس لیے وہ بھی ایسی بات چیزیں ہیں جو اس میں کلیئر نہیں ہوئی. بہت خوب. مگر اس پالیسی کی جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ میں آپ کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کانسٹیٹیوشن میں یہ ایک پروونشل میٹر ہے. ہمارا ایک سائیکولوجیکل بیریئر تھا. اس گورنمنٹ کو پورا کریڈٹ دینا پڑتا ہے کہ جاتے جاتے انہوں نے اپنے ٹینیور کی سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس کنٹری کو ایک نیا ایسٹ دے دیا ہے. ہمارے پاس جو پہلے ایسٹس ہیں اس میں فار ایگزامپل ہمارے پاس 91 کا اپارچمنٹ ایکارڈ ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس انڈس واٹر ٹریٹی ہے. فار ایگزامپل ہمارے پاس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے. ان میں سے کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے, مگر اس میں سے کسی چیز کو ہم نئے سرے سے نہیں بنا سکتے اگر ایک دفعہ وہ ٹوٹ گئی. اسی طرح میرے خیال میں یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے جو پاکستان کو ملی ہے کہ اب واٹر پالیسی ہے اگلے 20-30-40 سال کے لیے, اور ہمارے پاس اس کا ایک چارٹر بھی ایک اس پالیسی کا حصہ ہے. وہ ایک مل گیا ہے, وہ ایک کمپس ہے, ایک ڈائریکشن ہے جس کے تحت اب ہماری وہ چیزیں ہوتی رہیں. چائنا پلان کر رہا ہے اپنے ریزرویئر بنائے. چائنا پلان کر رہا ہے کہ اس کی جو ٹریڈ ہے پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹلی جو ہے وہ عربین سی تک پہنچے اور سیورل بلین ڈالرز کی اینولی ہوگی. مگر واٹر ایشوز ابھی تک ہم نے نہ سی پیک میں ایڈ کیے نہ ہم نے بائیلیٹرل ایجنڈا میں پبلکلی ایڈ کیے. اب میں آپ کو دو اور ایسی چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ بگیسٹ چیلنج اس پالیسی کا یہ ہوگا کہ پروونسز کی انٹینٹ کیا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. وی آر فارچونیٹ دیٹ وی ہیو اے پولیٹیکل ایگریمنٹ. الیکشن کے بعد اس ملک کا جغرافیہ کیسے چینج ہوتا ہے کسی کو معلوم نہیں, مگر الیکشن کے بعد وہ پروونسز کی پرائورٹی رہتا ہے کہ نہیں رہتا, دیٹ از دی سینٹرل کوسچن فار واٹر سیکٹر پیپل, اسپیشلی وی آر کمیٹڈ ٹو دس واٹر پالیسی. اب اس میں ایک مومنٹم کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں پروونسز کو انگیج کرنا ہے اسٹارٹنگ ود انٹرم گورنمنٹ کہ پروونسز اپنے امپلیمنٹیشن پلانز بنائیں, اپنی پرائورٹیز کو ڈٹرمن کریں, اپنے ریسورسز کو ری ایلوکیٹ کریں اف دے تھنک واٹر از امپورٹنٹ فار دیم. ابھی میں ڈیسیلینیشن پلانٹ کی آپ کی بات سنا تھا. اف دے تھنک واٹر از امپورٹنٹ فار دی سٹیز آف کراچی لائک حیدرآباد اینڈ کراچی اینڈ سکھر اینڈ ادرس, تو پھر ان کو واٹر سیکٹر کے لیے اپنے ایگزسٹنگ بجٹ میں سے پیسے نکالنے ہوں گے. وہ یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی چونکہ ایم ڈی جیز گورنمنٹ نے فیڈرل گورنمنٹ نے سائن کیے تھے ہمارے پاس پیسے نہیں وہ دیں گے تو ہم کریں گے. یو کین ناٹ ٹریٹ واٹر ایز اے اسٹیپ چائلڈ, یو ہیو ٹو انویسٹ. دوسری بات, ہمیں بات چیزیں ایسی واٹر سیکٹر میں کرنے کی ضرورت ہے جو بہت امپورٹنٹ ہیں. پریزنٹ گورنمنٹ نے جاتے جاتے کمٹ کیا کہ ہم 10% اپنا بجٹ انکریز کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, اگلے 10 سالوں میں وہاں تک پہنچا دیں گے. میرے خیال میں میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ ہم ساروں کو پروونشل گورنمنٹس کو کنونس کرنا چاہیے کہ وہ بھی اپنے پروونشل بجٹس میں 10% واٹر سیکٹر کے لیے کریں. پاکستان کا کرنٹ سر بہت بڑا کلائمیٹ تھریٹس کی وجہ سے واٹر انسرٹنٹی آ رہی. آپ کا ہمسایہ ملک انڈیا جو ہے وہ کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کرنا. ہم ورلڈ بینک کے جو ہیں دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں جو پارٹی بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے جس کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں. اب وہ ایٹ بیسٹ تھوڑا بہت میڈیٹ کر سکتے ہیں مگر ان کی یہ پاور نہیں ہے کہ کسی ڈیم کی انوگریشن ہو تو اس کو پوسٹ پون کروا سکیں. تو اس لیے میرے حساب سے ہماری جو ایز سٹیزن ایز ریسپانسبل سٹیزن جو ایک ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کو پرٹیکولرلی سندھ کو, کیونکہ وہاں پانی کی شارٹیج بہت ایکیوٹ ہے, وہاں پہ سیلنڈری کے ایشوز بہت اکوم ہے, وہاں پہ ڈیلٹا کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایک سرٹن پرسنٹیج واٹر کا عربین سی تک بہت زیادہ ضروری ہے. وی آر لوزنگ ٹیریٹری ٹو سی واٹر انٹروژن. اس لیے حکومت سندھ کے لیے انتہائی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک جنرس اماؤنٹ واٹر سیکٹر پہ کمٹ کرے اور اپنے رائٹس کو صحیح طرح سے نیگوشیٹ کرتے ہوئے اپر ریپیرین سے جو وہ شیئر لے جو انوائرمنٹل فلوز کے لیے ضروری ہے. اور انوائرمنٹل فلوز جو ہے ہمارے جو انڈس واٹر ہے, جو ہمارے مارش لینڈز ہیں, اس کی صحت کے لیے انٹیگریٹی کے لیے انتہائی زیادہ. سوری میں نے آپ کو تھوڑا سا لمبا جواب دیا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں علی شیخ صاحب, آپ کی بہت بہت مہربانی. سبھی کچھ کور کر لیا, سبھی کچھ کر لیا ہے. اور دیکھیں آج کل وہ چل رہا ہے نا کہ اچھی تعلیم دو تو ووٹ لو. میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں بالکل ہی صحیح بول رہے ہیں, ابھی تو انٹرم گورنمنٹ آئے گی, اس کے بعد کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا. لیکن جو بھی حکومت آتی ہے میرا خیال ہے کہ ایز پبلک اینڈ ایز میڈیا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ پانی پر
ان کو مجبور یار کریں. میں نے 4 سوال تیار کیے ہوئے تھے, ان کا بھی انہوں نے جواب دے دیا میرے سوال. اب تو پھر ہم بریک ہی لے سکتے ہیں. بہت ہی بتا دیا ہے ساری چیزیں کہ کیا کرنی ہے, اور جب جیسے تم کہہ رہے ہو نئی گورنمنٹس آئیں گی تو آبویسلی ویل فالو اٹ اپ کہ وہ کس حد تک کمٹ کرتی ہیں. ابھی تو دیکھو یہ واٹر کمیشن کیا ڈی ایچ اے کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ ڈی سیلینیشن پلان کو کسی طریقے سے بھی کر کے دھکا اسٹارٹ. یار یہ تو بڑا مشکل کام ہے, لیکن میں تو کہتا ہوں جو بھی حکومت آتی ہے اور کسی کام کے لیے بھی نہیں, اپنے سیاسی مفاد کے لیے یہ کام کر لیں. کیونکہ جس نے یہ کر لیا اپنی, جس صوبے نے اپنی واٹر مینجمنٹ اچھی کر لی, یار اس کی حکومت کو کون ہلا سکے. ووٹ کو پانی دو, ووٹ کو پانی دو, اور دوسری پانی دو ووٹ لو. یہ سیاسی مفاد نہیں جو ہم ہمیشہ ٹرم یوز کرتے ہیں قومی مفاد, تو یہ پانی آپ کا اصل میں قومی مفاد بن جائے گا. کیونکہ بارہا آپ یہ بات سنتے ہیں کہ آئندہ جنگیں جو ہیں وہ پانی پر ہوں گی. بالکل. اور ہمارے اور یہ وقفہ بھی پانی پہ ہی ہوگا. ویلکم بیک. جب ہم نئے صحافت میں آئے تو ہمارے جو ٹیچر تھے انہوں نے سختی سے کہا تھا کہ اگر بھائی صاحب ایک تو آپ انٹرویو نہ لیں, اور اگر آپ انٹرویو لیں تو خدا کے واسطے جس کا آپ انٹرویو لینے جا رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے پوری تیاری کر لیں. وہ کون ہے, اس کی پسند ناپسند کیا ہے, خیالات کیا ہیں, اور اس کے وہ ان سوالات کے جوابات آپ کی توقع کے مطابق دے سکتا ہے یا نہیں. اس لیے کہ اگر آپ پھنس گئے تو پھر آپ پھانسی کے پھندے سے لٹک جائیں گے, کوئی آپ کی مدد بھی نہیں کر سکتا. تو میں اپنی زندگی میں جو 36-40 سالہ زندگی ہے اس میں 2-3 دفعہ بال بچا, لیکن دوبارہ جو نئے بچے ہیں, لڑکے لڑکیاں, میں انہیں ایک انٹرویو دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ سب کر لیجئے گا, اس طرح مت کیجئے گا. ذرا دیکھیے. آپ کو پتا ہے کہ کل یوم تکبیر تھا, اور اس دن کے حوالے سے خصوصی طور پر میاں محمد نواز شریف اور سینئر رہنما مسلم لیگی جو کہ الحمرہ ہال میں موجود تھے, تمام سینئر قیادت بھی اسٹیج پر موجود تھی, جبکہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ ان کی صاحبزادی مریم نواز صاحبہ بھی بیٹھی تھی. جب وہ ان سے گفتگو کر رہے تھے تو ایک شخص میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہاتھ ملانے کے لیے جب سٹیج کے پاس آیا تو سیکیورٹی اہلکاروں نے اس کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا, اور اس کو گھونسے, مکے, چپیڑیں, جو چیزیں وہ مار سکتے تھے ان کے اختیار میں تھی, انہوں نے اس شخص کو کی. اس کے ساتھ براہ راست گفتگو کرنے کے لیے آج ان کے گھر میں ہم موجود ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شخص کس حد تک زخمی ہو چکا ہے, جبکہ اس کے گھر کو بھی میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکتا ہے. ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے ہیں. بھائی جان بتائیے گا یہ سارا واقعہ کیوں پیش آیا اور کیسے پیش آیا؟ جی میری غلطی تھی, میں نے غلط کام کیا, اس کی سزا ملی, لیکن وہ گھونسے یا ٹانگیں یا جو بھی وہ پھول تھے میرے قید کے, وہ گنمن سیکورٹی والے وہ پھول تھے. میں ست بسم اللہ جی آئین کہتا ہوں. اور میاں محمد نواز شریف, میاں محمد شباز شریف, حمزہ شباب, باجی مریم پہ ہماری جان قربان, ہمارا جینا مرنا پاکستان مسلم. یہ ایک ریل جالے ہیں, اور ان کا کہنا ہے کہ جو ان کو کل بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا اس کو یہ تشدد نہیں سمجھتے, وہ پھول اور کلیوں کی طرح ان کے جسم پر چیزیں لگیں. جب پھول اور کلیاں جسم پہ لگیں تو اس کی مرہم پٹی کیوں کی ہے؟ یہ تو کانٹوں سے بھی زیادہ جو ہے یہ نظر آ رہا ہے آپ کے جسم پر تشدد کے واضح نشانات. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے, مجھے نہیں نظر آ رہا ہے. یہ پیار کی محبت کی پٹی بنی ہوئی ہے. ہم میاں محمد نواز شریف سے پیار کرتے ہیں, یہ کچھ نہیں ہے. ہم پیار کرتے ہیں اور بار بار پیار کریں. دوسرے نمبر پہ میاں محمد نواز شریف نے دوبارہ مجھے اسٹیج پر بلایا خواجہ عمران نذیر کے حوالے سے اور صادر فیقی کے حوالے سے. میاں محمد نواز شریف نے یہ فرمایا آپ کو ایوب بھٹا وسابا 1 ہفتے میں انشاءاللہ جلم موڑ میں رہائش دی جائے گی. چلیں رہائش تو آپ کو ملے گی انشاءاللہ, وہ اللہ کرے آپ کو ملے, کیونکہ آپ ڈیزرو بھی کرتے ہیں. لیکن لڑائی کے بعد اگر مکہ ایک یاد آتا نا انسان کو, تو وہ مکہ انسان کو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے. تو میاں صاحب کو آپ کو دوبارہ میرا خیال گلے لگانا جو تھا وہ ایک ان کا بڑا پن تھا. لیکن ڈونٹ یو تھنک دیٹ جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دیں, لیکن آپ ان کے ووٹر ہیں, ان کے لیے ووٹس اکٹھے بھی کرتے ہیں, اپنی یو سی سے, اپنے حلقے سے, اپنے علاقے سے اکٹھے بھی کرتے ہوں گے, تو آپ کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہے, آپ کی کوئی عزت نہیں ہے؟ میاں محمد نواز شریف, میاں محمد شباز شریف ہم سے زیادہ محبت کرتے, بار بار محبت کرتے. ہمارا جینا مرنا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. اور دوسرے نمبر پہ وہ کارکن ایک سے محبت کرتے ہیں. ہمارا پارٹی ایک, میاں محمد نواز شریف شیر زندہ باد, میاں محمد نواز شریف زندہ باد, میاں محمد شباز شریف زندہ باد, کلثوم نواز, باجی مریم زندہ باد سب, اور حمزہ صاحب زندہ باد. شیر جی مار کھانے کے بعد بھی شیر, اور یہ ببر شیر ہیں. یہ صحیح ہے غلط ہیں اس کا فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے, آپ پر چھوڑتے ہیں. اپنے میزبان یاسر شامی کو اجازت دیجیے.
جی جناب یہ ہے انٹرویو لینے کا غلط طریقہ. نہیں بھائی نے کوشش بڑی اگر اپنے الفاظ بھائی نے کوشش بڑی کی ہے, بھائی نے کوشش بڑی کی ہے, لیکن پہلے اگر پتہ کر لیتے نا, پہلے اس سے بات کر لیتے, ضروری وہ آپ ایکسٹرا ہمدردی نہ دکھایا کریں, اور پولیٹیکل ورکرز کے اپنے جذبات. نہیں لیکن پتہ ہے یہ جو ورکر ہے نا یار, اچھی بات ہے کہ اپنی غلطی مانی ہے, کیونکہ جب میں نے فوٹیج دیکھی تھی اور لوگ کہہ رہے تھے کہ دیکھو اس کو کتنا مارا ہے, یار کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایسے اقبال میں نے جرنلسٹوں کو سبق کے طور پہ دکھانے کی کوشش. نہیں بالکل ایک اور سبق ٹریننگ کا حصہ ہے یہ. نہیں بالکل. ایک اور آئٹم نمبر بھی ہے, وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے حکومتیں جو ہے 5 سال پورے کر رہی ہیں, بالکل بسم اللہ, اور انہوں نے جو لینڈ مارک کام کیے ہیں تو ظاہر ہے ان کو انعام بھی ملنا ہے, اور آگے جو ہے. اور سندھ اسمبلی آپ کو پتہ ہے کہ کم از کم لیجسلیشن کے اعتبار سے انہوں نے بہت پروگریسو لیجسلیشن جاتے جاتے وہ ہندو ڈیورس پہ بھی کام ہوا ہے, بالکل ڈیورس بل کیا ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی خواتین کے حوالے سے ہو یا مائنورٹیز کے حوالے سے جو پہلی لیجسلیشن ہوتی ہے وہ سندھ اسمبلی میں ہوتی ہے. لیکن میرا خیال تھا کہ ان لوگوں کو ایوارڈ دیے جاتے جنہوں نے اس لیجسلیشن میں حصہ لیا یا جنہوں نے یہ لیجسلیشن پیش کی. تو اور کیا ہوا ہے, مگر ہوا کچھ اور. ہوا یہ کہ کچھ ایوارڈ تقسیم ہوئے ہیں بہترین پارلیمنٹیرینز کے اور موسٹ آنیسٹ. اوکے اچھا, اس میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ شرجیل میمن صاحب کا ہے. شرجیل میمن صاحب جو ہے ابھی تو خیر نیب سے کیس بھگت رہے ہیں, انڈائٹ بھی ہو گئے, 5.5 ارب روپے کا کیس ہے وہ, بسائڈز دا پوائنٹ. لیکن انہوں نے 2015 سے لے کے 2017 تک جو ہے وہ ملک سے باہر تھے. اس کے علاوہ ٹپی صاحب بھی ہیں, ٹپی صاحب بھی نکل لیے تھے. نہیں تو ان کو کیا بہترین جو ہے ممبر آف پروونشل اسمبلی, موسٹ آنیسٹ اور امیکولیٹ. اچھا, نصرت سحر عباسی کو بہترین کارکردگی کا ایوارڈ ملا, جنہوں نے جوتا بوتا نہیں دکھایا تھا. بلکہ میں ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر بھی ہے امتیاز مغیری, ان سے بات کرتے ہیں. امتیاز یہ ایریا کیا تھا اور کن کن کو ایوارڈ دیا گیا, ذرا بتائیے ان کے علاوہ. دیکھیں مبشر صاحب, سندھ اسمبلی نے 5 سال مکمل کیے, اور 5 سال مکمل کرنے کے بعد ایک روایت ہے کہ اسپیکر ان پارلیمنٹیرینز کو ایوارڈ دیتے ہیں, اور یہ کارکردگی اور حاضری یقینی جو ممبر بناتے ہیں, قانون سازی میں حصہ لیتے ہیں, ان کو یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے. یہ اسمبلی کی روایت ہے. آئینی مدت 5 سال اسمبلی نے پوری کی تھی. امتیاز 3 سال سے ٹپی یہاں نہیں ہے, 2 سال جو ہے شرجیل میمن یہاں نہیں رہے, تو ان کو ایوارڈ کس چکر میں مل گئے؟ دیکھیں جی, شرجیل میمن پر اربوں روپے کے کیس ہیں, لیکن انہیں کارکردگی ان کی اچھی تھی, انہیں بیسٹ پارلیمنٹرین کے ایوارڈ سے نواز دیا گیا. یقیناً تھینک یو سو مچ. ریپیٹیشن کر رہے ہیں وہ. دیکھیں محمد علی خان بھٹو اور عزیر احمد جناب, ان کی خدمت یہ ہے کہ 5 برس تک چپ بیٹھے رہے, ایک بھی لفظ نہیں بولا, بہترین کارکردگی کا ایوارڈ ملا. تو بالکل. اچھا, لیکن نہ کوئی سوال پوچھا, نہ کسی لیجسلیشن میں حصہ لیا. آپ یہ دیکھیں, اچھے بچے ہیں نا یار, خاموش رہتے ہیں, اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. 25 ارکان ایسے ہیں جنہوں نے کسی طرح کی قانون سازی میں حصہ نہیں لیا سندھ اسمبلی میں, لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہیں گے کہ جہاں تک پروگریسو لیجسلیشن کا تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی سندھ اسمبلی باقی اسمبلیوں سے آگے ہے. لیکن ان لوگوں کو ایوارڈ دینا چاہیے جنہوں نے یہ لیجسلیشن لے کر کے آئے پرائیویٹ ممبرز کے. اگلے 5 سال میں ہو سکتا ہے یہ ایسا کر لیں, ہو سکتا ہے. مجھے تو یاد آ رہا ہے کہ مطلب وہ کلاس میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ مطلب جو سب سے جو نالائق بچہ ہوتا ہے نا, اس کو کیا ملتا ہے, موسٹ امپرووڈ. ہاں, کہ مطلب پہلے تم 40 مارک لے کے پاس فیل ہوتے تھے, اب تم 50 مارک لے کے فیل ہو رہے. تو جنہوں نے محنت کی واقعی سیریس, مجھے یہ بھی ایوارڈ مل گیا. جو چپ رہ کے کنٹریبیوٹ کیا, انہیں بھی ایوارڈ منظور تھا پردہ تیرا. اور شاید یہ بہتر ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر یہ منہ کھولے تو پھر کیا ہوگا, تو انہوں نے کہا کہ یار آپ جیسے بیٹھے ہیں آپ ویسے. مگر ہمیں خوشی ہے کہ 5 سال مکمل ہوئے. بالکل بالکل بالکل. آج کے لیے اتنا ہی, کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے, ہمیں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.